अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज के वीलॉग में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो एलची मुकर्रर हुए हैं, खसूसी इन्वाय मुकर्रर हुए हैं, रिचर्ड ग्रेनल, उसने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सर पर एक और हथौड़ा मार दिया है और फिर एक टीजिंग किस्म का जनाब ट्वीट किया है, बल्कि ट्वीट को रीट्वीट भी कर दिया है। ये क्या मामला, इस पर बात करेंगे। अनवर मकसूद साहब फिर मैदान में आ गए, इस हवाले से बात होगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने कड़वा सच बोल दिया है, ये क्या है, इस पर बात होगी। मोहम्मद हनीफ बीबीसी के नुमाइंदा है, उन्होंने जनाब पाकिस्तानी सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू की है, खासतौर पर ARY के साथ। वो क्या है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जनाब नून लीग के साथ आंख मचोली जारी है और इंटरनेट को बुनियाद बनाकर जनाब नया जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर हमला किया था, उसको जनाब छक्के में तब्दील कर दिया है दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने, और उन्होंने कहा जी आप गलत डायरेक्शन पर आ गए। ये क्या बात है, इस पर भी बातचीत होंगे। PTI की अपनी क्यादत से भी एक छोटा सा गिला जनाब मुझे है, और SIFC के हवाले से जनाब कामरान खान बोल रहे हैं। ये बड़ी जनाब अजीब सी सूरत हाल है कि कोई पूरी दुनिया जनाब उसकी मुखालफत करती या उसको कहती कि बेअसर और कोई जनाब गैर फायदामंद है, लेकिन कामरान खान भी बोल पड़े। इस पर बात करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखोल ने गैर सियासी अदालत के हवाले से और गैर सियासी सूरत हाल पर बात की है, उस पर भी बातचीत होगी। सबसे पहले जनाब चलते हैं रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से। जब से जनाब वो बने हैं सदर ट्रंप के एलची, उनकी ट्विटर पर एक्टिविटी जनाब बड़ी तेज हो गई है। अगरचे इस वक्त ट्रंप की हुकूमत नहीं है और उसने 20 जनवरी को जाकर चार्ज संभालना है, ओहदे का हलफ उठाना है, लेकिन उससे पहले उसने जनाब जोड़ तोड़ शुरू कर दिया गया है और उसने बताना शुरू कर दिया है कि वो अपना ओहदा सदारत संभालते ही क्या क्या काम करने वाले हैं जनाब। इस हवाले से जो रिचर्ड ग्रेनल को उन्होंने जनाब मैन ऑफ आयरन, जनाब उसे फौलादी आदमी कहकर उसे अपना एनवाय मुकर्रर किया, उस पर जनाब जियो ने हमला कर दिया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो मुतालबा कर चुके थे इमरान खान को रिहा करें। तो इस मामले को, इस जनाब कड़े नुक्ते को कि रिचर्ड ग्रेनल पर जो जियो टीवी की तरफ से एक हमला किया गया है और उसे हमजिन्स परस्त करार देते हुए उसको तज़हीक और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, उसको जनाब बड़ा सीरियस लिया है। पहले तो उसने कहा था जनाब के फ्री इमरान खान, फिर जनाब जब उसको खबर चलाई गई और लिखा गया कि ये एक हमजन्सप्रस्त शख्स भी इमरान खान की जनाब रिहाई का मुतालबा करता है, तो उसका ख्याल था कि जनाब वो जियो इतना बड़ा इदारा और उसकी तरफ से जनाब इस किस्म की जंग में खबर लगाई जाएगी तो वो जनाब डर जाएंगे या खौफ खाएंगे। तो उसने जनाब बिल्कुल बतानत के साथ, बिल्कुल आराम के साथ एक और ट्वीट कर दिया कि इसके बावजूद कि आपने मुझे कहा है, मैं एक मरतबा फिर कहूंगा कि इमरान खान को तुम छोड़ दो। मतलब ये उसका दूसरा ट्वीट था, और उसकी ट्वीट की सूरत हाल को देखा जाए तो वहां ट्विटर पर बैन नहीं है और वो लोग ट्विटर को जनाब जेर इस्तेमाल लाते रहते हैं। और इसकी जनाब जब किए कि इसके सबसे ज्यादा कौन कौन से ट्वीट्स देखे गए, तो रिचर्ड ग्रेनल के 363 जो लास्ट जनाब पोस्ट थी एक्स पर, उसका जब एनालिसिस करते हैं तो पहली 7 में बल्कि 6 में जनाब 4 जो है वो इमरान खान के हवाले से हैं। मिसाल के तौर पर यही सबसे बड़ी जिसको जनाब के आइल से इट अगेन के जियो न्यूज़ को उन्होंने मुखातब करके और टैग करते हुए कहा कि फ्री इमरान खान जो, और इसको अब तक जनाब 1 करोड़ और 10 लाख से ज्यादा जनाब लोग, यानी 11 मिलियन लोग जनाब इसको देख चुके हैं। और उसके अलावा जनाब बुक मार्क्स उसकी 2960 है, लाइक्स उसके 81,000 हैं, और रीट्वीट्स 41,000 से ज्यादा मरतबा, और रिप्लाईज उसकी तकरीबन 21,000 से ज्यादा आ चुकी हैं। तो इससे आपको अंदाजा होता है। अच्छा, ये कि 10 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख या 11 बिलियन जो लोगों ने देखा, उसकी रिवायती ट्वीट्स की क्या जनाब रेशो रहती है, तो वो जब हम देखते हैं तो क्यों 5 लाख है, 7 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वरना ज्यादा से ज्यादा हजार में। उनके जो मैक्सिमम है वो 10 लाख यानी 1 मिलियन क्रॉस करने वाले टोटल 7 ट्वीट हैं जनाब, और उसमें 7 में से जनाब जो 5 है वो जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। तो ये उसका जो जनाब दूसरा जो ट्वीट था हाईएस्ट, वो उसने जनाब 12 जनवरी को किया था, और वो था अमेरिका वी ओनली टेक कैश। ये जनाब 47 लाख मरतबा उसका इमरान खान को जो था कि रिलीज इमरान खान, ये 26 लाख 80,000 मरतबा इसको जनाब देखा जा चुका था। उसके अलावा अमेरिका के हवाले से एक और ट्वीट है, वो 20 लाख मरतबा। फिर इमरान खान के हवाले से जनाब
کہ وہ جو پی ٹی وی کے حوالے سے اس نے جیو ٹی وی کے حوالے سے اس کی توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ جیو ٹی وی وہ ہے جو امریکہ سے فنڈنگ کرتا ہے اور پھر امریکہ کے خلاف ہی بات کرتا ہے. تو یہ ایک ٹویٹ تھا, اس پر اس نے لکھا کہ یہ زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گا, not for long, یہ لمبے عرصے کے لیے نہیں چلے گا. اس کو بھی جناب 17 لاکھ مرتبہ جناب اس کو دیکھا جا چکا ہے. تو اس پر جناب جب 1 کروڑ جو ہے وہ اس کی جناب ویزیبلٹی ہوئی کہ 1 کروڑ لوگوں نے یعنی 10 ملین لوگوں نے عمران خان کے اس ٹویٹ کو دیکھا, تو پھر اس نے ایک اور ٹویٹ کر دیا, اس کو اسی کو ری ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی پاکستان میں مقبولیت کیا ہے. یہ جناب وہ ہتھوڑے ہیں, کہتے تو ویسے ٹویٹ ہیں کہ ٹویٹ جناب وہ عام طور پر جو چڑیا ہوتی ہے وہ جناب ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتی ہے تو اسے ٹویٹ کہا جاتا ہے. اسی کنسیپٹ سے لے کر ٹویٹر کا نام رکھا گیا, اگرچہ اب اس کا تبدیل کر کے ایکس کر دیا گیا ہے, لیکن وہ چڑیا کے جو پر تھے اب وہ چڑیا کے پر نہیں رہ گئے بلکہ ہتھوڑے بن گئے. اور رچرڈ گرینل نے اپنے جناب نامزدگی کے بعد, حالانکہ اس نے اب عہدہ بھی نہیں سنبھالا, لیکن نامزدگی کے بعد ہتھوڑے پر ہتھوڑا برسانا شروع کر دیا ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ کروڑوں تک پہنچ گئی ہے. یہ بڑی اہم صورتحال ہے. دوسری طرف جناب انور مقصود کے حوالے سے کہا جا رہا تھا جب کہ یہ اب ڈر گیا, اس نے خود بھی کہا تھا کہ اب میں کسی پر بات نہیں کروں گا. اب اس نے کہا کہ میں اپنے دوستوں پر بات کر لیتا تھا لیکن میری باتیں گراں گزرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو گراں گزرتی ہیں, فوج کے حوالے سے جناب وہ لوگ برا مناتے ہیں, تو اب میں جناب ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا. تو اس پر کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈر گیا ہے. لیکن انور مقصود ہے اس نے اپنا جناب سائیڈ ایک چیز اٹھا کر عمران خان کی طرف کر دی اور وہ کہتا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ ایک شخص ایسا ہے جو کرپشن کے خلاف اڑا ہوا ہے اور کرپشن کے خلاف کھڑا ہے, مسلسل آواز اٹھا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے انور مقصود, ذرا سنیں. میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں, ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے عمران کو کہ ایک آدمی ہے جو بے ایمانی کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس ملک سے, جس ملک میں بے ایمانی لیگل ہو جائے وہاں ترقی ہو ہی نہیں سکتی. عمران اکیلا ہے جو کھڑا ہوا ہے کہ بے ایمانی کو ختم کرنا ہے اور بس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. انور مقصود کا ادھر بات نہ کرنا اور اپنا تخاطب عمران خان کو کر لینا شاید یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا طاقتور لوگوں کے لیے, کیونکہ عمران خان وہ نام ہے جس کے لینے پر پابندی لگا رکھی ہے اپنے جناب میڈیا پر, اخبارات میں, ٹیلی ویژن پر, چینلز پر, اب دیگر محفلوں میں. لیکن کیا کیا جائے کہ اس کا نام لیے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. میں دیکھ رہا تھا جناب جو عمران خان کے مخالف لوگ ہیں, غریدہ فاروقی سے لے کر جاوید چودھری تک, منیب فاروق سے لے کر جناب باقی سب لوگ, وہ نام اب بھی اگر کسی کی جناب کمائی کھا رہے ہیں تو وہ عمران خان کے نام کی کمائی ہے, یعنی اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کا نام لیے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا. تو دوسری طرف جناب فائنانشل ٹائمز نے ایک رپورٹ لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں پاکستانز ملٹری سٹرگلز ٹو سالو عمران خان پرابلم. وہ کہتے ہیں جی عمران خان پاکستانی فوج کے لیے وہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کو حل کرتے کرتے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت بکھلائی ہوئی اور اس کی سانس پھولی ہوئی ہے, سٹرگل کر رہی ہے, تقریباً ناکام ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب جیلڈ فارمر پرائم منسٹر remains hugely popular and capable of mobilizing support, say analysis. Analyst وہ کہتے ہیں جناب کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص اس وقت بھی مقبول ترین ہے اور دوسری طرف جو اس کو دبانا چاہتے ہیں اس کی آواز کو, وہ اس وقت ان کی اپنی آواز جناب اکھڑ گئی ہے, ان کی سانس اکھڑ گئی ہے. اس حوالے سے میں ایک آدھ پیراگراف آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انگریزی اخبارات اس وقت جو پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے کتنا ڈیپلی جناب لے کر چل رہے ہیں. یہ جناب ایمان حاضر مزاری کے حوالے سے there is no legal system left anymore, وہ کہتی ہیں مزید یہاں قانونی نظام تو بچا ہی نہیں, عدالتوں کو تو سمیٹ کر انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے. اور اس عالم میں بھی عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کر رہا ہے. اچھا جی آگے کہتے ہیں economic anxiety along with a pervasive feeling that the army and traditional political parties are working against their interest has created a deep reservoir of anger, analysts said, one further fulfilled by the killings in the capital. لوگوں کو احساس ہو چکا ہے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں
وہ مل کر صرف عمران خان کو دبانے کے لیے جو پاکستانی قوم ہے، ملک ہے، اس کو جناب اس کے حقوق کو متاثر کر رہے ہیں. اور یہ چیز اتنا جڑیں پکڑ رہی ہے، اور خاص طور پر جناب جب ڈی چوک پر گولیاں چلائی گئی ہیں تو وہ سینس کہ جناب یہ جو ریاست ہے وہ ماں کی بجائے سوتیلی ماں بلکہ اس سے آگے جا کر ایک ڈائن کی شکل اختیار کر چکی ہے، یہ احساس لوگوں میں راسخ ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہم کہیں تو ہمارے جناب یار لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن فائنینشل ٹائمز کہہ رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ یہاں کے احساس محرومی کو تھوڑا سا دیکھا جائے، غور کر لیا جائے. اگلی بات کرتے ہیں جناب محمد حنیف صاحب کے حوالے سے. محمد حنیف بی بی سی کے نمائندے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پنجابی کالم لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، اپنا ویلاگ بھی پنجابی میں کرتے ہیں. ان کو جناب اے آر وائی نے پہلی مرتبہ اپنے پروگرام میں عبد المالک نے بلایا ہوا تھا، اور محمد مالک کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ریسنٹلی آ کر لاہور کے کچھ کالجز میں، یونیورسٹیز پہ میں نے کچھ پڑھایا ہے، اور مجھے لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی نظر آئی ہے. اور یہ مایوسی اس حد تک ہے کہ جناب ایک 13-14 سال کا نوجوان جو شاید کسی جناب گاؤں سے نکلا ہے اور اس کی امیدیں لاہور ہوتا، کراچی ہوتا، شہر کی بتیاں دیکھنا ہوتا، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہوتا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اسی ماحول میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہوتا، لیکن وہ اس قدر مایوس ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتا ہے، ایک کشتی میں سوار ہوتا ہے اور اس کی وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مایوسی بہت زیادہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں محمد حنیف، ذرا سنیں. تو میں نے ابھی ریسنٹلی لاہور شہر میں 3-4 یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو کچھ کلاس میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے تو اتنی مایوسی اور اتنی یاسیت جو ہے وہ کبھی ایک کلاس روم میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آئی، اور مجھے سانحہ وہ لگا جو ہم پہ گزر چکا ہے، کہ عام طور پہ اس عمر میں 18-19 سال کے بچے تھے کہ وہ ایک آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، شرارت کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے تو جو ہے زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن کچھ اس طرح کا ایک بیٹھی ہوئی طبیعتیں اور یاسیت کا لفظ ایک بچے نے استعمال کیا. وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ یہ 2-4 سال گزر جائیں گے، عمران خان باہر آ جائے گا، واپس آ جائے گا، پھر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، یا اکنامک ٹرن اراؤنڈ جس کا ملیب صاحب ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے اتنے سارے 17, 18, 19 سال کے مایوس بچے ایک کلاس روم میں پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. ہر کلاس روم میں 2-4 بچے مایوس ہوتے ہیں. تو مجھے لگا کہ سانحہ تو اصل میں ہو رہا ہے. اب ہم کس سانحے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک یہ سانحہ بھی ہے. اور وہ جو 13 سال کا بچہ تھا اس کو ظاہر ہے باہر جانے کا، یورپ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی کوئی چین نہیں آیا اتنا چھوٹے سے بچے کو کہ لاہور چلا جائے، کسی چھوٹے گاؤں سے نکلا ہے، کراچی آ جائے، وہاں کی بتیاں دیکھ لے. لیکن میں ایسے اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ میرا زندگی، میرا مستقبل کچھ نہیں ہونے والا، مجھے یہاں سے بھاگنا ہے، اور اس میں اگر جان جو ہے وہ جاتی ہے تو جائے، اور وہ جان گئی ہے. میرا خیال ہے یہ سانحہ ہے کہ لوگ کیوں اتنی ڈیسپریٹلی بھاگنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آنکھ مچولی کی جو کیفیت ہے جناب وہ جاری ہے، اور صورتحال کو جناب اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے حملہ کیا، اور اس کے حملے کے لیے جو وجہ تنازع بنائی گئی ہے، جس چیز کو پریورٹی پہ رکھا گیا، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی صورتحال بہتر نہیں ہے. اس کو جواز بنا کر جناب انہوں نے حملہ کیا. در حقیقت اس وقت جناب جو بلاول بھٹو کی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے. ان کے والد گرامی جناب آصف زرداری صاحب تو ایک طرف تو جناب وہ پاکستان کو صدر بنے بیٹھے ہیں، دوسری مرتبہ صدر بنے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو وہ بڑی ان کی خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد وزیر اعظم بن جائیں. ان کی اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ 5 سالہ مدت پوری کرنا بھی ان کے لیے ممکن ہو یا نہ ہو. ان کی 2 خواہشات ہیں جناب اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. نمبر 1 تو وہ چاہتے ہیں جناب اس کے سر پر صحرا سجے، وہ اس وقت جناب دولہا بن جائے اور اس کی شادی ہو جائے. اور دوسری جو ان کی جو شدید خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بنے. اور ان دونوں کو جناب جوڑ دیا گیا ہے خواہشات کو، اور وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم بن کر پھر اس کے سر پر صحرا سجے، یعنی بطور وزیر اعظم بلاول بھٹو کی شادی ہونی چاہیے. اوپر سے ان کی صحت جواب دیتی جا رہی ہے، دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے، آثار نظر نہیں آ رہے. جو گٹھ جوڑ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تھا زرداری صاحب نے، وہ بھی اب دم توڑتا جا رہا ہے. ایسے میں جناب وہ چاہتے ہیں کہ مزید 5 سال یا 4 سال انتظار نہیں ہو سکتا.
اب کسی نہ کسی طریقے سے جناب حکومت کو اور ڈی سٹیبلائز کر کے بلاول بھٹو کو جو ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر لایا جائے. اس کے حوالے سے جناب ہلکی پھلکی موسیقی شروع کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے مخالفت بھی جاری ہے اور دوسرا نون لیگ کے ساتھ بھی پنگے بازی شروع ہو گئی ہے. اس حوالے سے جناب جو انٹرنل ذرائع بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ آپ نے جناب کوئی ایسا جھٹکا نہیں لگانا کہ جس سے ساری صورتحال ہی حرام ہو جائے، لیکن اب ہلکے پھلکے جناب ہچکولے دینا آپ نے حکومت کو دینا شروع کر دینے ہیں. اس حوالے سے جناب قادر پٹیل صاحب پہلی مرتبہ جناب قومی اسمبلی میں بولے ہیں. قادر پٹیل 22 واٹس ایپ پر ویڈیوز اور تصویروں کے نہ کھلنے کی وجہ سے پریشان. اتنا جناب ستیہ ناس کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں انٹرنیٹ کا؟ نہ واٹس ایپ نوٹس کھلتے ہیں نہ تصویریں. کون سی بار لگا رہے ہیں جو ٹک نہیں رہی ابھی تک؟ یہ جناب قادر پٹیل صاحب نے کہا ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ جناب ہم نون لیگ پر اس طرح حملہ کریں گے تو ہمیں جواب مل جائے گا. اس کا جواب جو ملا ہے وہ ساجد مہدی صاحب ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں اس وقت آئی ٹی کے، انہوں نے جواب دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے جناب کہ پیپلز پارٹی ہم سے تو ناحق ناراض ہو رہی ہے. وہ جنہوں نے جناب آپ کے والد محترم کو صدر بنایا ہے نا، انہوں نے جناب یہ فائر وال لگا رہے ہیں، انہوں نے جناب یہ انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے. انہوں نے ویری کلیئر انہوں نے کہا جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ہمیں تو جناب جس طرح حکم کرتے ہیں جناب وزارت داخلہ یعنی محسن نقوی صاحب کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں، ہم اس طرح کر لیتے ہیں. آپ نے لڑنا ہے تو جا کر محسن نقوی یا ان کے جناب جو مائی باپ ہیں ان سے جا کر لڑیں، ہم سے جناب اس قسم کی مکالمہ نہ کریں. گویا ایک جناب باؤنسر مارنے کی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے جناب اسے اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیا ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ گلا وہ اس حد تک کہ جناب کہ یہ لوگ کمپرومائز ہو چکے کہ یہ اپنا جناب جب اعلامیہ جاری کرتے ہیں کسی بھی اجلاس کا، عام طور پر جو ٹی وی چینلز ہیں وہ عمران خان کا نام جہاں بھی آ جائے تو بانی پی ٹی آئی کہہ دیتے ہیں، ایک مطلب کہ عمران خان کا چونکہ نام نہیں لینا. لیکن یہ جناب ایڈیشن جا کر ٹی وی پہ ہونی چاہیے. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اپنا جناب سٹاف ہے، آفیشیل سٹاف ہے، وہ بھی عمران خان کو اب بانی پی ٹی آئی لکھنے پر مجبور ہو گیا. اس کی دو جناب وجوہات ہیں یا دو اس کی ممکنہ اس کی لاجکس ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو آپ کسی نام سے بھی پکاریں، عمران خان ہے. اس نے خود کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ عمران خان اچھا نہیں لگتا تو آپ مجھے قاسم کے ابا کہہ دیا کرو، اس سے بھی مجھے دنیا جو ہے نا پہچانتی ہے. شوکت خانم کا بیٹا کہوگے پھر بھی جناب اسے دنیا پہچانتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی اپنی طرف سے ان کو جناب بانی پی ٹی آئی لکھنا میرا خیال میں کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. اس حوالے سے نظر ثانی ہونی چاہیے. دوسری طرف جناب کامران خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں کیا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں سب کچھ اچھا نہیں ہے. شہباز شریف حکومت کو انتہائی اہم معاملات میں شدید ناکامیوں کا سامنا ہے. انہوں نے جناب اس حوالے سے مختلف چیزوں کو سامنے لائیں. اس پر مبشر زیدی ایک سینئر جناب ہمارے صحافی ہیں، ان کا کہنا یہ کہ توبہ توبہ، کامی بھائی تو کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب نے سب سنبھال لیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی منہ دیکھتی رہ گئی ہے. مطلب ایس آئی ایف سی جو انہوں نے جناب ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی وہ بھی اب ناکام ہو گئی ہے جناب انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اور جو کہا جا رہا تھا جناب کہ جو ہماری سٹاک مارکیٹ ہے بہت اونچی جا رہی ہے، اتنی اونچی کہ جناب پاکستان سے بھی غائب ہو گئی ہے. اب وہ لگتا ہے ایسے کہ باقی پاکستان سے غائب ہو گئی ہے. وہ دھڑم سے آ کے گری ہے جناب، جو ایک ہی دن میں یعنی 2 دنوں میں 10,000 سے زائد جناب پوائنٹس کا نیچے گر جانا، کہ انتہائی افسوسناک ہے. لوگوں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں اور یہ جناب وہ جو پاکستانی معیشت میں زبردستی کی ہوا بھرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ آٹومیٹکلی پنکچر ہو گئی ہے. اب آتے ہیں جناب جسٹس جمال خان مندوخیل، آئینی بینچ میں جناب شامل ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں. ان سے جناب خیبر پختونخوا ہاؤس پر اسلام آباد میں حملہ ہوا، سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ یہ ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل کوثر علی ہیں، انہوں نے سوال کیا. اور آپ کو بتایا کہ عمران خان کے حق کے یا پی ٹی آئی کے حق میں کوئی سوال کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا لگتا ہے، سب کو برا لگتا ہے. یہاں لوگ قتل عام ہو جائے، ووٹ الیکشن چرا لیا جائے، لوگوں کی الیکشن کا نشان چھین لیا جائے، پارٹی کو تقریباً مین کر دیا جائے، ان کے الیکشن میں ان کو الیکشن کمپین نہ کرنی دی جائے، لیبلنگ پلینگ فیلڈ نہ دی جائے، اس کے بعد الیکشن ہو جائے اور پھر بھی پی ٹی آئی جیت جائے اور پھر فارم 47 میں جناب ان سب کو 100 سیٹیں چھین لی جائے. لیکن سپریم کورٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور جب کہا جائے
تو کہتے ہیں خبردار ہم سے سیاسی باتیں نہ کرنا. یعنی انسانی حقوق جو ہے وہ صرف نون لیگ کے ساتھ جڑے ہیں. جو 70% 80% پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں، شاید وہ عوام ہیں، لہٰذا ان کی جب بات کریں گے وہ تو جناب پھر سیاسی باتیں ہوں گی، کچھ اور نہیں ہوگا. مرزا شہزاد اکبر جناب سابق احتساب کے حوالے سے مشیر ہیں عمران خان صاحب کے، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اپنی شرائط پر رہائی دینے کے لیے بےتاب ہے. عمران خان ان کی شرائط پر کبھی نہیں مانیں گے. عمران خان کا حقیقی آزادی کے نعرے کی تکمیل ان کی شرائط مان کر نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں عمران خان اگر مان لے، وہ جو کہتے ہیں کہ اکھ ذرا سر نیما نیما رکھو تو انو آزادیاں بھی، تو آپ کو جناب رہائی بھی، آپ کے مقدمات بھی، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، بلکہ ہم آپ کو حکومت میں بھی لا سکتے ہیں. لیکن اس سے اس نے جو ایک نعرہ لگایا تھا اپنی زندگی کا کہ پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی دلانی ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا. آخر میں شوکت یوسف زئی نے ایک بات کی ہے اور میرا خیال میں بڑی ویلڈ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہمیں مذاکرات کی بجائے دوبارہ احتجاج کی طرف جانا ہوگا. یہ ایسے نہیں مانیں گے، جب ان کی دم پر پیر رکھو تو یہ سب مان لیتے ہیں، جیسے ہی پیر ہٹاؤ تو یہ شیر بن جاتے ہیں. ہے ایسے ہی کہ جب عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پھر منتیں بھی ہو جاتی ہیں، ترلے بھی ہو جاتے ہیں، پھر 20 دسمبر کو آپ رہا کر دیں گے، سنجانی پہ بیٹھ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، نہیں ہم آپ کو ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. تو باتیں تو اب ماننے کا ٹائم ہے نا جناب. ٹھیک ہے آپ نے گولی چلا دی، اب بات مانیں، لیکن نہیں، یہ جناب ان کو پھر ایک مرتبہ ان کی عقل ٹھکانے اور پاکستان کے عوام کے احتجاج سے جب تک نہیں ہوگی، یہ اس وقت تک ماننے والے نہیں ہیں. ورنہ یہ ایسے ہی مذاق اڑاتے رہیں گے. جب ان کو مذاکرات کی بات کریں گے تو کہیں گے اچھا چوروں سے مذاکرات کے لیے جاتے ہیں. اور پھر جب ان چوروں کو واقعی چور کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور ان کو نظر آئے گا کہ جناب اقتدار ان کے پاؤں تلے سے کھسک رہا ہے، پھر یہ جناب آپ کو مائی باپ بھی کہیں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے یہ تیار بھی ہو جائیں گے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.